अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी मूवमेंट में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा जी, आज सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हम सी पैनल जो होता है, जो हमारा सर्वर होता है, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो आपके सामने लाएंगे। और सी पैनल की जितनी भी स्क्रिप्ट्स वगैरह है, उनको भी हम जानेंगे कि वो स्क्रिप्ट्स कैसे काम करते हैं, और ए टू जेड चीज़ें आपको समझाएंगे। ठीक है। तो जिस तरह हमने आपको बताया था कि आप को जो मेल आएगा, सी पैनल का लिंक उसमें होगा। उस लिंक पर क्लिक करके अपना सी पैनल का यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप सी पैनल में लॉगिन हो सकते हैं। उसके अलावा एक और तरीका भी है, जब आप हॉस्टल पीके के मेन वेबसाइट पे आएंगे, जिस तरह ये मेन वेबसाइट है, इसमें जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो है आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसमें आपने अपना ईमेल एड्रेस जो आपने रजिस्टर किया था जब आप अकाउंट बना रहे थे, उस टाइम, उसके बाद जो है अपना पासवर्ड, ये जब आप टाइप करेंगे तो लॉगिन होंगी। ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। ओके, ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। व्हाट दिस यार। ओके, ये पासवर्ड डालने के बाद ये मेरा डैशबोर्ड है। जो मेरे डोमेन्स वगैरह है वो मेरे सामने है। इस तरह जब आपका जो डोमेन है वो जब आप का एक्टिवेट हो जाएगा, वो भी इस तरह होगा। आपने उस डोमेन पर क्लिक करना है इस तरह। ठीक है। जब आप डोमेन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए, ये सारी ऑप्शंस जो है ये एक्टिवेट हो गए हैं। ठीक है। आपने क्या करना है, लॉग इन टू सी पैनल। ठीक है। इधर से आप डायरेक्ट सी पैनल में लॉग इन हो जाएंगे विदाउट एंटरिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है। तो जब आप अपने सी पैनल में आएंगे, आपके सामने ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरह शो हो जाएगी। ठीक है। अभी हम वन बाय वन करके इन सारी चीज़ों को जो है वो चेक करेंगे। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका जो है डिटेल होगा कि आपकी आईपी एड्रेस क्या है, डोमेन क्या है, वगैरह वगैरह। जो नंबर ऑफ़ प्रोसेस है, कितने ये तो खैर एक मल्टीमीडिया साइट है, इसकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन बहरहाल आप सब कुछ चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोसेसर, आपकी फ़िज़िकल मेमोरी, आईओ वगैरह वो कितने यूज़ हुए हैं, कितने जो है अब बाकी है, सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है जो आपका सर्वर है उसमें। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपका जो ईमेल अकाउंट है, ईमेल अकाउंट्स पर आप क्लिक करेंगे। जो आपका प्रोफेशनल एक ईमेल अकाउंट होता है आपके, जिस तरह आपको पता होगा कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका नाम है एमिरेट्स, तो वो इस तरह होगा, john@emirates.com। ठीक है, या admin@emirates.com। इस तरह जब आपका एक प्रोफेशनल वेबसाइट होता है, उसमें जो आपका ईमेल एड्रेस होता है, या आपके साथ जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका ईमेल एड्रेस आपकी वेबसाइट की तरफ से होगा। ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरा जो ईमेल है वेबसाइट का, admin@mrwali.com, वो मेरा पर्सनल ईमेल है क्योंकि मैं एडमिन हूँ इसका। अगर आपके साथ कोई एडिटर काम कर रहा है तो आप editor@mrwali.com लिखेंगे। ठीक है। इस तरह जो है टेक्नीशियन है या कोई आपका एम्प्लॉय है, बाय नेम आप देना चाहते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ibrar@mrwali.com, इस तरह आप कोई भी ईमेल बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद अपना डोमेन सेलेक्ट करेंगे। ये सारे मेरे डोमेन्स हैं, मैं इस डोमेन पर बनाना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट अपना ही नेम लिख लूँगा, wali@mrwali.com। ये मेरा डोमेन जो है वो बन जाएगा। इस तरह पासवर्ड मैं जो है इसमें दूंगा अपना, जो पासवर्ड भी मैं चाहूँ मैं इसमें दे सकता हूँ। तो एक अच्छा सा पासवर्ड मैं चूज़ कर लूँगा। इसमें ख्याल रखें कि जो पासवर्ड आपका है उसमें कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, जिस तरह परसेंटेज हो गया, एंड हो गया, हैश हो गया, हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें डाल सकते हैं। और कुछ नंबर्स भी होने चाहिए उसमें, जिससे आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। तो ये सब कुछ डालने के बाद मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए, मेरा नया ईमेल जो है wali@mrwali.com ये बन चुका है। ठीक है। अभी मैं अगर चेक करना चाहूँ कि यार इस ईमेल में मुझे कोई ईमेल रिसीव हुई है या नहीं हुई, या मैं किसी को ईमेल भेजना चाहता हूँ इसी ईमेल से, तो मैं क्या करूँगा, चेक ईमेल पर क्लिक करूँगा। चेक ईमेल पर क्लिक करने के बाद
میرا جو ویب میل ہے وہ اوپن ہو جائے گا، اور اس میں اسی ای میل میں اسی ای میل سے لاگ ان ہوں گا جو میں نے ابھی نیا بنایا ہے۔ آپ کیا کریں گے کہ فرسٹ ٹائم جب آپ ایک نیا ای میل بنائیں گے تو اس میں آپ جو ہے ڈیفالٹ میل پرووائڈر جو ہے وہ اس میں چوز کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہ 3 ہے، راؤنڈ کیوب ہے، ہارڈی ہے، یہ دونوں ہے میرے خیال میں۔ تو ہم راؤنڈ کیوب کو ہی سلیکٹ کریں گے، اور اس پر جب ہم کلک کریں گے تو راؤنڈ کیوب کا ہی ای میل پرووائڈر ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ اس میں دیکھیے یہ wali@mrwali.com کا ای میل ہے، اور یہ مجھے ابھی ایک جنرل ای میل ریسیو ہوا ہے کنفرمیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ڈرافٹ سینڈ وغیرہ یہ سارے جتنا بھی کچھ ہے جو آپ کا نارمل ای میل ہوتا ہے اسی کی طرح ہے۔ کمپوز پر آپ کلک کریں گے تو آپ کسی کو ای میل بھیج سکتے ہیں ادھر سے ہی اپنے سرور سے، فرام آپ کی طرف سے جس کو آپ بھیجنا چاہتے ہیں اس کا ای میل ایڈریس لکھ لیں، سبجیکٹ لکھ لیں اور ای میل لکھ لیں۔ کچھ فائل اٹیچ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں، اور سینڈ پر کلک کریں، آپ کو آپ کا ای میل جو ہے سینڈ ہو جائے گا۔ اور آپ کو جو ای میل ریسیو ہوئی ہے آپ میل پر کلک کریں گے، یہ سارے آپ کا ان باکس وغیرہ آپ کے سامنے ہے۔ جو ای میل آپ کو ریسیو ہوئی ہے وہ ادھر ہوگی، اور جب آپ اوپن کریں گے وہ اس طرح آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے ہم ایک نیا ای میل بنا سکتے ہیں اپنی سی پینل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آٹو رسپونڈرز ہے۔ آٹو رسپونڈر وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی ای میل بھیجتا ہے آپ کی طرف سے اس کو کوئی آٹومیٹک رپلائی جو ہے وہ مل جائے، تو وہ آپ ادھر سیٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح میرا ایک ڈومین ہے mrwali.com، اس کو میں سلیکٹ کروں گا، اور اس کے بعد ایڈ آٹو رسپونڈر پہ کلک کروں گا۔ اس میں کیا ہوگا کہ یار میری طرف سے ایک آٹومیٹک جو وہ ہے ای میل ہے، ای میل کا رپلائی ہے وہ اس بندے کو جائے گی۔ جس طرح میں اپنے ابھی ادھر ایک میل چوز کروں گا جس میل پر مجھے آٹو رسپونڈر جو ہے ایکٹیویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں صرف ولی ہی لکھوں گا، باقی کچھ نہیں لکھوں گا، کیونکہ ولی جو ہے میں نے ای میل بنایا ہے @mrwali.com، یہ آٹومیٹکلی ادھر ڈیفالٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرام میری طرف سے ہی اس کو ایک آٹو رسپونڈر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اپنا پورا ای میل لکھ لوں گا میں ادھر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سبجیکٹ لکھوں گا، سبجیکٹ میں لکھوں گا کہ ویلکم، ٹھیک ہے۔ ادھر میں لکھ لوں گا آٹو رسپونڈر کے ویلکم ٹو مسٹر ولی لرن اینڈ ارن آن لائن پلیٹ فارم۔ اس کے بعد لکھ لوں گا تھینکس فار ریچنگ آؤٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھ لیں گے کہ موبائل اور واٹس ایپ یہ میں جنرل ایگزامپل کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اپنی کمپنی کا یا اپنا جو ہے ڈیفالٹ ٹیمپلیٹ آپ اس میں چوز کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ یہ تو میں اپنے لیے جو ہے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ہمیں کوئی ای میل بھیجے گا ہماری طرف سے اس کو آٹومیٹکلی رپلائی جائے گی، وہ اس طرح جائے گی کہ ویلکم لکھا ہوگا سبجیکٹ میں، اور نیچے لکھا ہوگا ویلکم ٹو مسٹر ولی لرن اینڈ آن لائن پلیٹ فارم۔ یہ mrwali.com میرا دوسرا ویب سائٹ ہے، اس کا ٹائٹل یہی ہے تھینکس فار ریچنگ آؤٹ، اور موبائل واٹس ایپ اس طرح لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ امیجیٹلی اس کو رپلائی جائے گی، اور اس پر میں کریٹ پر کلک کروں گا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی میرے اس ای میل ایڈریس پر wali@mrwali.com پر کوئی ای میل مجھے بھیجے گا اس کو میری طرف سے اس طرح آٹومیٹک رپلائی چلی جائے گی، اس کو آٹو رسپونڈر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹریک ڈیلیوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف سے جو ای میل کسی کو گئی ہے وہ جو ہے اس کا ریکارڈ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جس طرح میری طرف سے یہ جو ای میلز گئی ہے کس کس کو گئی ہے یا مجھے ریسیو ہوئی ہے، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے ادھر ہے۔ یہ ادھر سے آپ ٹریک کر سکتے ہیں اپنی ای میل کی ڈیلیوری کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ای میل ڈیلیوریبلٹی ہے، یہ جو ہے ادھر سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یار میری جو ای میل ہے وہ ساری جو ہے والیڈ ہے، کوئی اسپامنگ میں نہیں ہے۔ اگر اسپامنگ میں آئے گی تو آپ جو ہے اس ای میل کو چینج کریں، کیونکہ وہ ای میل
پھر دوسرے لوگوں کے اسپام فولڈر میں جائے گی جو آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس طرح ای میل مارکیٹنگ ہے۔ ای میل مارکیٹنگ سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے ای میل کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں یا سروسز کے بارے میں جو ہے ای میل بھیج سکتے ہیں بلک میں، لیکن اس کے لیے ہے کہ آپ کو یہ سائٹ جوائن کرنا پڑے گا، یہ پیڈ ہے، اس کو آپ فی الحال رہنے دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کو دوسری ٹریڈیشنل ای میل مارکیٹنگ جو ہے اس کے بارے میں آگے جا کے بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ ای میل ڈسک یوزیج ہے، 1 منٹ ویڈیو تو سٹارٹ ہے، ہاں اچھا، ای میل ڈسک یوزیج ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ یار آپ کا جو ای میل ایڈریس ہے، آپ کو جو ای میل ریسیو ہوتا ہے اس میں اگر صرف ٹیکسٹ ہے تو وہ تو کچھ KBs کے ہوں گے، اگر فوٹوز ہے ویڈیوز ہے تو وہ پھر جو ہے اسپیس جو ہے وہ زیادہ لیتے ہیں۔ جیسے یہ آپ چیک کریں کہ یہ دیکھیں 85 KB، یہ دیکھیں یہ ایک ای میل جو ہے وہ 1.55 GB کا سامان ہے ایک ای میل میں، ٹھیک ہے، ان باکس میں۔ تو اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا کتنا اسپیس جو ہے وہ ای میل نے آکوپائی کیا ہے اور کتنا اسپیس جو ہے باقی ہے۔ اگر آپ کے پاس انلمیٹڈ ہے تو 500 GB بھی ہو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر لمیٹڈ ہے 1 GB یا 2 GB کا سرور ہے تو پھر آپ کو وہ ای میلز ڈیلیٹ کرنی ہے تاکہ آپ کا اسپیس جو ہے وہ زیادہ نہ وہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فارورڈرز ہے۔ فارورڈر میں کیا ہوگا کہ یار آپ اس میں سیٹ کر سکتے ہیں کہ یار اگر آپ کو کوئی ای میل آ جائے وہ آٹومیٹکلی آپ کی دوسری ای میل پر ٹرانسفر ہو جائے، اس کو ای میل فارورڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح دیکھیے اگر میں ادھر MrWali.com ایک ڈومین ہے، میں MrWali.com چوز کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں ایڈ فارورڈر پر کلک کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایڈ فارورڈر میں کیا ہوگا کہ میں ایک ای میل سے دوسرے ای میل میں آٹومیٹکلی میلز کو فارورڈ کروں گا۔ ایگزامپل کے طور پر جیسے میرا جو نیا ڈومین ہے wali@MrWali.com، ٹھیک ہے، تو میں صرف ولی ہی لکھوں گا ادھر کیونکہ آلریڈی ادھر لکھا ہے، MrWali.com بھی ادھر لکھا ہے، ٹھیک ہے، ڈومین چوز کیا ہے میں نے۔ اس پر اگر کوئی ای میل مجھے بھیجے گا تو وہ اس ای میل کے ان باکس میں نہیں آئے گا، وہ اس ای میل سے آٹومیٹکلی دوسرے میرے ای میل ایڈریس میں ٹرانسفر ہو جائے گا اور مجھے ریسیو ہوگا۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ اپنا وہ ای میل لکھ لیں گے جسے آپ فارورڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ادھر وہ ای میل لکھ لیں گے جس میں آپ فارورڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں کیا کروں گا، admin@MrWali.com یہ ای میل میں لکھ لوں گا۔ تو اس ای میل پر جب مجھے کوئی ای میل آئے گا وہ آٹومیٹکلی فارورڈ ہو جائے گا اس ای میل پر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے ای میل کو فارورڈ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ اپنا جی میل کا ای میل بھی ڈال سکتے ہیں، جو آپ کا جی میل کا ای میل ہو وہ آپ ڈال لیں، تو آپ کو جب بھی کوئی اس ای میل پر ای میل بھیجے گا وہ آٹومیٹکلی آپ کے جی میل کے اس ای میل پر آئے گا جو آپ نے ادھر دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایڈ فارورڈر پر کلک کروں گا تو یہ میرا فارورڈر بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ساتھ ہے ڈیفالٹ ایڈریس، ٹھیک ہے۔ ڈیفالٹ ایڈریس پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا جو ای میل کا جو ڈیفالٹ ای میل ہے اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا، اس کو آپ اس طرح چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور گلوبل ای میل فلٹر اس کو بھی آپ نے نہیں چھوڑنا، ایڈریس امپورٹر کو بھی آپ نے نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کے ساتھ بلک ای میل ایڈریسز ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ایک TXT فائل ملتا ہے، وہ آپ ادھر سے امپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ فی الحال چھوڑ دیں کیونکہ اس کے لیے آپ کو کچھ پیڈ ایکسٹینشن یوز کرنی پڑیں گی، اس لیے آپ بگنر لیول پر ہے تو اس کو نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ انکرپشن، پروفیشنل اسپام فلٹر اس کو بھی چھوڑ دے، ای میل راؤٹنگ کو بھی چھوڑ دے، میلنگ لسٹ، ای میل فلٹر، اسپام فلٹر، کیلنڈر ریکارڈنگس اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ آپ کے کام کی چیزیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو مین چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بلنگ اینڈ سپورٹ۔ نیوز اینڈ اناؤنسمنٹ میں وہ چیزیں ہوتی ہے کہ جس کمپنی کا آپ نے یہ سرور لیا ہے، یعنی جو آپ کا ڈومین ہے اور ہوسٹ ہے، اس کمپنی کی طرف سے اگر کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو وہ نیوز اینڈ اناؤنسمنٹ میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ یہ میرے خیال میں کئی سالوں بعد کوئی ایک نیوز اینڈ اناؤنسمنٹ وہ اناؤنس کرتے ہیں، ادروائز اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ویو ای میل ہسٹری یہ وہ ہے کہ جو آپ کی ای میل ہسٹری ہے، جتنی سینڈ ہوئی ہے، ریسیو ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری ای میلز آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے چیک نیٹ ورک اسٹیٹس، اس میں آپ کبھی کبھی سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے یا انٹرنیٹ آپ کا جو ویب سائٹ ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، تو آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں کہ یار آپ کا جو سرور ہے وہ ڈاؤن تو نہیں ہے، اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اس میں آپ کو ہر چیز جو ہے نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ہمارا H1 ہوسٹ نیکسٹ ڈاٹ نیٹ کا سرور ہے تو یہ دیکھیے HTTP FTP POP3 یہ سب جو ہے اپ ہے، تو اس کا مطلب کہ ہمارا سرور ٹھیک ہے، سرور میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
رجسٹر نیو ڈومین، یہ آپ نے ادھر سے نہیں کرنا. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے ایک نیا ڈومین بھی رجسٹر کر سکتے ہیں، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کا ایلیٹ پیکیج ہو، تو آپ ادھر سے ڈومین رجسٹر کر سکتے ہیں ایک نیا ڈومین سرے سے، جس طرح ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا تھا. ٹھیک ہے. سپورٹ ٹکٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے، جو آپ نے سپورٹ ٹکٹس بھیجی ہو ان کی جو رپلائی ہے وہ ساری کی ساری ادھر ہے. جو آپ کے اوپن ٹکٹس ہے، جو کلوز ٹکٹ ہے، وہ سب آپ ادھر چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مینیج بلنگ اینڈ انفارمیشن، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو بلنگ کی ڈیٹیلز ہے، یعنی آپ نے جو اگر اس میں کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ ایڈ کیا ہے، یا آپ کا جو ایڈریس وغیرہ ہے وہ آپ چینج کرنا چاہیں تو آپ چینج کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. انوائس ہسٹری، آپ نے جو انوائسز پے کیے ہیں، جو آپ نے ڈومین یا ہوسٹنگ کچھ لیا ہے، کچھ جو بھی آپ نے پے کیا ہے وہ آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹرانسفر آف ڈومین، یہ ابھی فی الحال کے لیے چھوڑے، کیونکہ یہ ایڈوانس لیول کی چیز ہے. یہ ان کے لیے ہے جو لوگ اس کمپنی سے دوسری کمپنی میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو وہ ٹرانسفر آف ڈومین پر کلک کریں گے. پھر کمپنی کی کچھ پالیسیز ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، وہ پوری کر کے اپنا ڈومین جو ہے وہ دوسری کمپنی میں شفٹ کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ فی الحال چھوڑ دیں آپ. اپ گریڈ اینڈ ڈاؤن گریڈ، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں یہ ہوگا کہ یار اگر آپ نے بیسک پیکیج لیا ہے اور اس کو آپ جو ہے ایڈوانس پیکیج میں اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے کر سکتے ہیں، لیکن میرا آلریڈی ایڈوانس پیکیج ہے، اس لیے ادھر کچھ ہے نہیں. اگر آپ کا بیسک ہے تو آپ ادھر سے ایڈوانس میں اپ گریڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہے ڈاؤن لوڈ ریسورسز، اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا. سرچ اور نالج بیس، اس کو بھی چھوڑ دیں. مینیج پروفائل، آپ کا جو پروفائل ہے، جو آپ کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹیلز ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوپن ٹکٹ، آپ اگر نیا ٹکٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں، ٹکٹ کا مطلب کہ آپ کو کچھ سپورٹ چاہیے، سیل سپورٹ، بلنگ، ڈومینز کی طرف، تو آپ ادھر سے ایک نیا ٹکٹ جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں. آپ کو فار ایگزامپل کوئی پرابلم ہے تو آپ اوپن ٹکٹ پر جائیں گے، سبجیکٹ میں وہ پرابلم لکھیں گے کہ جو آپ کو پرابلم ہے، اور ادھر سے ڈپارٹمنٹ چوز کر لیں گے، سپورٹ ہے، بلنگ ہے، جو بھی ہے، پریورٹی چوز کر لیں گے ہائی، اور ادھر اپنا پرابلم لکھ لیں گے اور سینڈ کر لیں گے. وہ لوگ آپ کو رپلائی دیں گے، آپ کا وہ مسئلہ حل کر لیں گے. ٹھیک ہے. یہ ٹکٹس کا ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ سیکشن ہے. ٹھیک ہے. فائل مینیجر بیسیکلی آپ کا جتنا بھی ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، آپ کو کچھ اپلوڈ کرنا ہے، کچھ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کچھ ڈیلیٹ کرنا ہے، وہ سب کچھ آپ کا فائل مینیجر میں ہوگا. آپ نے فائل مینیجر پر کلک کرنا ہے. فائل مینیجر پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کی جتنی بھی ڈومینز ہیں، سب ڈومینز ہیں، ان سب کا جو ہے فائل مینیجر آپ کے سامنے اس طرح اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ نے نہیں چھیڑنا، آپ نے صرف سرچ کرنا ہے پبلک ڈیش HTML. ٹھیک ہے. اس پر آپ نے آنا ہے. اس کے اندر دیکھیے ایڈس، ایپس، آٹو پوسٹ، کورسز، شاپ، SMM، TV، یہ سارے میری سب ڈومینز ہیں. ٹھیک ہے. جو میرا یوٹیوب، یہ بھی ایک سب ڈومین ہے. ٹھیک ہے. اور جو میرا ورڈ پریس کا سائٹ ہے اس کی یہ 3 فولڈرز ہے، WP ایڈمن، WP کنٹینٹ، WP انکلوڈ. یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر آپ نے کسی فولڈر سے کچھ ڈیلیٹ کرنا ہے اس طرح، یا کچھ اپلوڈ کرنا ہے، یا کوئی ٹیمپلیٹ یا ویب سائٹ اپلوڈ کرنی ہے، تو وہ سب کچھ اس طرح اس فائل مینیجر میں ہوگا. ٹھیک ہے. کیسے ہوگا وہ ہم آگے جا کے جب اس کا ٹائم آئے گا ادھر ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے امیجز ہماری جو ہے اگر ہم نے سرور میں کچھ امیجز اپلوڈ کیے ہیں تو وہ ادھر آپ کو نظر آئے گی، لیکن ادھر آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہم دوسری جگہ سے یہ ہینڈل کریں گے. ٹھیک ہے. ڈائریکٹری پرائیویسی، اس کو بھی آپ نے نہیں چھیڑنا. ٹھیک ہے. یہ اس کو ایز اٹ از رہنے دیں جس طرح ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹیکنیشین لیول کی چیزیں ہیں. ڈسک یوزیج، ادھر سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یار آپ کا جو اسپیس ہے جو آپ نے پرچیز کیا ہے وہ کتنا یوز ہو چکا ہے، کتنا باقی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میرا انلمیٹڈ ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اپنا کہ یار کتنا یوز ہوا ہے اور کتنا جو ہے باقی ہے. دیکھیے میرا اتنا MB یوز ہوا ہے اور میرا تو ہے ہی انلمیٹڈ، تو مجھے کوئی پرابلم نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آپ کے سامنے ہے ویب ڈسک. ٹھیک ہے. ویب ڈسک بیسیکلی اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. اس کو اگر آپ ابھی کریں گے تو سی پینل کا جو فائل مینیجر ہے اس میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا. ٹھیک ہے. ڈائریکٹری پرائیویسی کو بھی آپ نے نہیں چھیڑنا. FTP اکاؤنٹ جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں،
لیکن یہ بھی اسی طرح جس طرح سی پینل ہے ہمارا اسی طرح ہے، اس میں ہم لاگ ان ہو سکتے ہیں، فائلز کو ایڈ اور ریموو کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے کریں گے؟ یہ جب ہم اس سیکشن میں آئیں گے، جب ویب ڈیولپمنٹ ہم سٹارٹ کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ گٹ ورژن اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، فائل اینڈ ڈائریکٹری ریسٹوریشن اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، یہ آپ کی کام کی چیزیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے کام کی بھی نہیں ہے، یہ کمپنی کے کام کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے ایس ای او اینڈ مارکیٹنگ ٹولز، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس میں آپ کیا کریں گے کہ جب آپ اپنا ویب سائٹ بنا لیتے ہیں، جب آپ کا ویب سائٹ بن جائے تو اس کو آپ نے انڈیکس کرنا ہوتا ہے، کچھ سٹارٹ میں فری بیک لنکس بنانے پڑتے ہیں، کچھ ڈائریکٹری انڈیکسنگ کرنی پڑتی ہے، وہ کچھ بیسک لیول کی جو فری چیزیں ہوتی ہے وہ آپ کو ادھر سے ملتی ہے، جیسے گیٹ ان گوگل، اس پر آپ کلک کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو سائٹ ہے، فار ایگزامپل میرا یہ سائٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں رجسٹر کرنا چاہتا ہوں گوگل کے اندر، تو میں کیا کروں گا، رجسٹر سلیکٹڈ ڈومینز، اس پر میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیے ایک سائٹ میرے سامنے اوپن ہو جائے گی، یہ ٹھیک ہے، یہ اوپن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ابھی میں کیا کروں گا کہ اس میں میری ساری جتنی سائٹس ہیں جو گوگل میں ایڈ ہیں وہ میرے سامنے ہے، کہ یہ دیکھیے یہ ساری سائٹس گوگل میں ایڈ ہے آلریڈی، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے دوسرا سائٹ ایڈ کرنا ہو تو میں ایڈ سائٹ پر کلک کروں گا، ٹھیک ہے۔ ادھر کیا ہوگا کہ اپنی سائٹ کا یو آر ایل ڈالوں گا اور ویلیڈیٹ سائٹ پر کلک کروں گا۔ یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار یہ چیزیں جو ہے یہ ایس ای او میں آتی ہے، فی الحال آپ کیا کریں کہ فی الحال یہ سیکشن جو ہے ایس ای او اینڈ مارکیٹنگ ٹول، اس کو آپ چھوڑ دیں، پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی آپ نے ویب ڈیولپمنٹ بھی نہیں سیکھی، آپ کا سائٹ لائیو بھی نہیں ہے، تو آپ کو مطلب ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ فی الحال کے لیے آپ یہ چھوڑ دیں، یہ جب ہم ایس ای او اسٹارٹ کریں گے ایس ای او کے سیکشن میں یہ آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا بیس موسٹ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا بیس میں کیا ہوگا کہ جب آپ ورڈ پریس یوز کرتے ہیں اس میں تو آٹومیٹک ڈیٹا بیس بنتا ہے، لیکن اگر آپ لاراویل، پی ایچ پی یا HTML5 کا ٹیمپلیٹ جو ہے وہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو ایک ڈیٹا بیس بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے پی ایچ پی مائی ایڈمن میں جب آپ لاگ ان ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوگا کہ جو آپ کی ڈیٹا بیس آلریڈی بنی ہوئی ہے وہ ڈیٹا بیسز آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے، اگر آپ نے اس میں کوئی کویری یا کچھ چینج کرنا ہے تو آپ ادھر سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ہم موسٹلی جو ہے بائی وزٹ کا ڈیٹا بیس ہی یوز کرتے ہیں، اس کو آپ نہ چلیں، ٹھیک ہے۔ ایم ایس کیو ایل ڈیٹا بیسز، اس میں آپ کے سارے ڈیٹا بیسز پڑے ہوتے ہیں، جس ڈیٹا بیس کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے، ریپیئر کرنا ہے، وہ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں، یا رینیم کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ڈیٹا بیس کو رینیم نہیں کرنا، اگر آپ نے ایک دفعہ ڈیٹا بیس کو رینیم کر دیا تو پھر پوری سیٹنگز آپ کو رینیم کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ادھر سے آپ سارے ڈیٹا بیسز چیک کر سکتے ہیں، فی الحال آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ ڈیٹا بیس کے اندر ہوتا کیا ہے، آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ اور رینیم، ٹھیک ہے۔ باقی چیزیں جب ہم اس پریکٹیکل فیز میں انٹر ہوں گے، جدھر ہم ڈیٹا بیس بنائیں گے، پھر ادھر آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوگی، فی الحال کے لیے آپ صرف جنرل آئیڈیا لے لیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نیا ڈیٹا بیس بنانا ہے اس کے لیے آپ کو آنا ہوگا ایم ایس کیو ایل ڈیٹا بیس وزٹ پر، ٹھیک ہے۔ جب آپ ڈیٹا بیس وزٹ پر آئیں گے، ادھر آپ جو ہے ڈیٹا بیس کا نام لکھ لیں گے، جس طرح میں ادھر نام لکھوں گا ڈمی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ایپ پر کلک کروں گا، ادھر کیا ہوگا کہ ڈیٹا بیس کا یوزر نیم لکھوں گا، یوزر نیم بھی میں ڈمی ہی لکھ لوں گا، ٹھیک ہے۔ پاسورڈ لکھوں گا، پاسورڈ میں کیا کروں گا کہ پاسورڈ میں بھی یہی ڈمی جو ہے وہ لکھ لوں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ڈال لوں گا @123، ٹھیک ہے، پھر ڈمی، پھر @123، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ میں نے لکھ لیا، اور یہ بتا رہے ہیں مجھے کہ یار یہ پاسورڈ جو ہے آپ کا بہت ہی ویک ہے، تو میں کیا کر لوں گا کہ اس کو چینج کر لوں گا، اس کو کر لوں گا مسٹر ولی، ٹھیک ہے، @123، ٹھیک ہے۔ دوسرا بھی یہی کر لوں گا، مسٹر ولی @123، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ ابھی میں کریٹ یوزر پر کلک کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بتا رہا ہے، پاسورڈ اسٹینڈ ایٹ لیسٹ 85%۔ چلیے پھر میں کیا کروں گا کہ مسٹر ولی میں ایم ہے اس کو میں کیپٹل کر لوں گا، ٹھیک ہے، یہ کیپٹل ہو گیا، اس میں بھی جو ایم ہے اس کو کیپٹل کر لوں گا، تو پھر بھی بتا رہا ہے کہ یار یہ اسٹرانگ نہیں ہے آپ کا، تو پھر کیا کر لیں گے کہ ہم لکھ لیں گے کہ ڈیٹا بیس لکھ لیں گے، ڈی کیپٹل لکھیں گے، ٹھیک ہے،
اس کے بعد ایٹ دا ریٹ ڈال لیں گے، پھر 123 ڈال لیں گے، ٹھیک ہے، 85، ٹھیک ہے، اس طرح پھر لکھ لیں گے ڈی ڈیٹا بیس ڈی کیپٹل ایٹ دا ریٹ 123۔ یہ دیکھیے ابھی 85% ہو گیا، تو ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ کریٹ یوزر پر کلک کریں گے، پاسورڈ ڈو ناٹ میچ، DATABASE@123، اس طرح پھر DATABASE@123، ٹھیک ہے یار، 83% ہے فی الحال، پھر بھی 123 کے بعد پھر ایک ایٹ دا ریٹ ڈال لیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے 92 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کریٹ یوزر پر کلک کریں گے، پاسورڈ آپ نے بہت اسٹرانگ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، پھر آل پریویلیجز پر کلک کریں گے اور نیکسٹ ٹیب پر کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے ہمارا ڈیٹا بیس بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں۔ ڈیٹا بیس کیوں بنائیں گے ہم، کس لیے بنائیں گے، یہ آگے جا کے جب ہم لاراویل یا PHP کی ویب ڈیولپمنٹ کریں گے، اس میں ہمیں ڈیٹا بیس بنانے کی ضرورت ہوگی، اور پھر اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے۔ فی الحال کے لیے آپ صرف یہ سیکھ لیں کہ آپ کو ڈیٹا بیس بنانا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا بیس بن گیا، ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، اس ڈیٹا بیس کو ڈیلیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم آئیں گے وزٹ پہ نہیں آئیں گے، نارمل MSQL ڈیٹا بیسز پر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس پر ہم آ گئے، ابھی ہم نے جو ڈمی ڈیٹا بیس بنایا تھا یہ والا، ٹھیک ہے، اس کو ہم کر لیں گے ڈیلیٹ، ٹھیک ہے، ڈیلیٹ ڈیٹا بیس، کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کا یوزر نیم بھی ہم نے بنایا تھا ڈمی کا، یہ دیکھیے ڈمی یوزر نیم ہے، اس کو بھی ہم کر لیں گے ڈیلیٹ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ڈیلیٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈیٹا بیس وزٹ کا آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس پہ آپ ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں، اور ڈیٹا بیسز میں آپ جا کے ڈیٹا بیس کو ریموو یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریموٹ MSQL اس کو فی الحال چھوڑ دیں، یہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے سائٹ پبلشر، یہ اگر آپ یہ جو کمپنی ہے اس کی طرف سے جو ان کا ڈیفالٹ ایک ویب ٹیمپلیٹ ہوتا ہے، آپ اپنا ویب سائٹ پبلش کرنا چاہتے ہیں تو آپ سائٹ پبلشر پر آئیں گے، ادھر سے جو ہے جو ڈومین آپ چاہیں اس ڈومین کو سلیکٹ کر کے جو ہے آپ ان کی ایک تھیم کو چوز کریں گے، جو تھیم سے انہوں نے دی ہے بنے بنائے، اور آپ کا سائٹ جو ہے پبلش ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ بہت بیسک لیول کی چیزیں ہیں، ہم نے ایک پروفیشنل ویب سائٹ بنانا ہے، تو آپ نے ان کی جو وہ ہے پبلشر ہے وہ یوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ڈومینز بیسیکلی ہمارے ڈومینز ہیں، جتنے بھی ڈومین ہم نے بائی کی ہوں گی کمپنی سے وہ ادھر آ جائیں گے، یہ سارے ڈومینز ہیں میرے۔ اگر آپ ایک نیا ڈومین کریٹ کرنا چاہیں تو آپ کریٹ کر سکتے ہیں، ادھر سے کریٹ اے نیو ڈومین پر کلک کریں گے، اور یہ جو ڈومین ہے آپ چوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر آپ پہلے آپ کو ڈومین کو بائی کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ جو ہے چوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے ایڈ آن ڈومینز اس کو آپ چھوڑ دیں۔ سب ڈومینز موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، سب ڈومینز پر آپ جب آئیں گے تو سب ڈومین بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے، جس طرح یہ دیکھیے www.mrwali.com یہ میرا مین ڈومین ہے۔ ابھی مجھے mrwali.com کے اندر ایک سب ڈومین بنانا ہے، جس طرح یہ دیکھیے www کی جگہ میں لکھوں گا ads.mrwali.com، apps.mrwali.com، autopost.mrwali.com، courses.mrwali.com، shop.mrwali.com، SMM TV YouTube وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں سب ڈومین۔ اگر آپ کو کوئی سب ڈومین بنانا ہے، جس طرح میں ادھر لکھوں گا فار ایگزامپل اردو، اور یہ باقی آگے میں کچھ نہیں لکھوں گا، میں صرف سب ڈومین میں وہ لفظ لکھوں گا جو مجھے اپنے ڈومین سے پہلے لگوانا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈومین تو میرا آلریڈی mrwali.com ہے، اس کو میں چوز کروں گا، اور ادھر جو ہے ڈاکومنٹ روٹ میں اردو خود بخود آ جائے گا، آپ نے کوئی جو آپ اوپر لکھیں گے وہ ادھر بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جسٹ کریٹ پر کلک کرنا ہے، جیسے ہی آپ کریٹ پر کلک کریں گے تو تھوڑا ٹائم یہ لے گا آپ سے، اس کے بعد جو ہے آپ کا سب ڈومین بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے کہہ رہا ہے کہ بن گیا ہے، گو بیک پر ہم کلک کریں گے، ابھی دیکھیں گے اس میں اردو کا بنا ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیے urdu.mrwali.com یہ سب ڈومین ہمارا بن گیا ہے۔ اگر آپ اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو ریموو پر کلک کریں اور ڈیلیٹ سب ڈومین پر کلک کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ سب ڈومین ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ جو بھی پیکیج لیں گے اس کمپنی سے، ہر پیکیج کے حساب سے آپ کو سب ڈومین جو ہے کتنے آپ کو سب ڈومین ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے، وہ ہر پیکیج کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیسک پیکیج میں میرے خیال میں وہ سب ڈومین الاؤ نہیں کرتے آپ کو، اور انلیمیٹڈ 2 جو پیکیج ہے اس میں آپ کو انلیمیٹڈ سب ڈومینز بھی لوگ الاؤ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا سب ڈومین کا، امید ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ سب ڈومین کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے
ہمارے ساتھ ہے ایلیسز، ریڈائریکٹس، زون ایڈیٹر اور ڈائنامک ڈی این ایس. اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا، یہ جب ہم ڈیولپمنٹ کریں گے اس سیکشن میں ان چیزوں کو ہم ٹچ کریں گے. ابھی اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، ابھی یہ دیکھیے وزٹرز پر جب ہم آئیں گے تو ہماری جو سائٹ ہے اس پر کتنے وزٹرز آ رہے ہیں یہ جو ہے ہمیں یہ دکھائے گا، ٹھیک ہے. جس طرح فار ایگزامپل یہ ads.mrworld.com ہے، اس کو میں چیک کروں تو مجھے پتہ لگ جائے گا کہ یار یہ کتنے وزٹرز آ رہے ہیں، کس ڈیوائس سے آ رہے ہیں، اور سائز کیا ہے ان کا آئی پی ایڈریس کیا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے یہ مجھے اس طرح جو ہے پتہ لگ جائے گی، میں ان کو اس طرح دیکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وزٹر کے بعد جو ہے کدھر گیا، ہاں یہ دیکھیے را ایکسس بیسیکلی آپ لوگ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کا جو را میٹیریل ہوتا ہے اس کو آپ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فار بیک اپ. لیکن ہم یہ بیک اپ یوز نہیں کریں گے، ہم دوسرا بیک اپ یوز کریں گے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو ٹچ نہ کریں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ساتھ ہے کدھر گیا، ہاں یہ ہے گوگل رینکنگز. اس میں جو ہے اگر آپ نے گوگل انالیٹکس کو آلریڈی جو ہے یوز کیا ہے تو آپ جو ہے اپنے سائٹ کی رینکنگ چیک کر سکتے ہیں کہ یار آپ کی ویب سائٹ کی رینکنگ کیا ہے. اس میں آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا یو آر ایل ہے اس کو آپ نے ادھر ٹائپ کرنا ہے. شٹ یار، ایک منٹ. اچھا، یہ غلطی سے مجھے سے جو ہے وہ انٹر کا بٹن دب گیا، لیکن پھر چیک کرتے ہیں. اچھا، اس میں آپ نے اپنی یو آر ایل کو جو ہے انٹر کرنا ہے اور پھر سرچ پہ کلک کرنا ہے. یہ آپ کو آپ کی رینکنگ دکھائے گا، لیکن دن میں آپ ایک ہی جو ہے چیک کر سکتے ہیں، اس لیے جو ہے دوسرا میں نہیں کر سکتا. اس کے لیے مجھے لاگ ان ہونا پڑے گا. اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو دوسری ٹیکنیکس بتاؤں گا بہت ایڈوانس لیول کی جس سے آپ اپنی رینکنگ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ صرف ہم یہ ٹولز دیکھ رہے ہیں کہ ان ٹولز میں کیا کیا چیزیں ہیں. ایررز، آپ کی ویب سائٹ میں جتنی بھی ایررز ہیں وہ آپ کو ادھر جو ہے نظر آئیں گے، ایرر لاگ، ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت ہی ہائی لیول کے پروگرامرس ہیں یا پروفیشنل ہیں. نارمل بندے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہے، لیکن ہم صرف ان کا ایک اوور ویو کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا آئیڈیا ہو جائے، ٹھیک ہے. اے ڈبلیو اسٹیٹس جو ہے یہ آپ کو ہر ڈومین کا اسٹیٹس دکھائے گا کہ یار اس ڈومین کی یوزیج کیا ہے، ہٹس کتنے مل رہے ہیں، اور جتنی بھی انالیسز ہے وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈومین کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارے ساتھ آپشن آتا ہے وہ ہے بھائی کدھر گیا، ہاں ریسورسز یوز، یعنی آپ کو جو پروسیسر یا اسپیڈ یا ہارڈ ڈرائیو جو اسپیس ہے وہ آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے کمپنی کی طرف سے. آپ نے اس میں سے کتنی چیزیں جو ہے وہ کنزیوم کی ہے اور کتنی چیزیں باقی ہے وہ آپ ادھر سے ریسورسز یوزیج میں جو ہے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے اسپیڈ، یہ سب کچھ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ہر چیز آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ساتھ ہے بینڈ وتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی سائٹ پر جو وزٹرز آتے ہیں آپ کی سائٹ کی جو جتنی بھی اسپیس ہے اس کے حساب سے پر وزٹر آپ کی سائٹ سے وہ بینڈ وتھ کنزیوم کرتا ہے. اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یار آپ کا جتنا بینڈ وتھ ہے کتنا کنزیوم ہو چکا ہے، کتنا باقی ہے. کیونکہ میری سائٹ بھی زیادہ ہے اور میرا انلمیٹڈ ہے تو اس لیے مجھے بینڈ وتھ کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن آپ لوگ جو ہے خیال رکھیں کہ اگر زیادہ ٹریفک آ رہی ہے تو بینڈ وتھ آپ کو انکریز کرنی پڑے گی، یعنی اپنے پیکیج کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا انلمیٹڈ میں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس آتا ہے میٹریسز ایڈیٹر. اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کو نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے. اچھا، شش ایکسس جو ہے ایس ایس ایچ ایکسس، ہم اس کو شش ایکسس کہتے ہیں. یہ بھی آپ فی الحال آپ چھوڑ دیں. مینیج اے پی آئی ٹوکنز، ایس ایس ایل، آئی پی بلاکر، ہاٹ لنک، ٹو فیکٹر آتھینٹیکیشن، یہ چیزیں جو ہے یہ آپ فی الحال چھوڑ دیں. یہ جب ہم ڈیولپمنٹ کے سیکشن میں انٹر ہوں گے اس ٹائم ہم آپ کو یہ چیزیں بتائیں گے کہ اس کا کیا یوز ہے اور آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی کے لیے ہم صرف وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو جنرل چیزیں ہیں جو نارملی یوز نہیں ہوتی، لیکن آپ کو ان کا اوور ویو کرانا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے ورڈ پریس مینیجر ہے، سائٹ سافٹ ویئر ہے، ملٹی پی ایچ پی، پر پیکیجز ہے، فری شاپنگ کارٹ ہے، پر ماڈول وغیرہ وغیرہ.
یہ اور یہ سیکشن جو ہے یہ پورا بھی ڈیولپمنٹ میں آتا ہے، یہ بھی جب ہم آپ کو ویب ڈیولپمنٹ سکھائیں گے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو سکھائیں گے. فی الحال کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے لائٹ سپیڈ ویب کیسی ہے، ٹریک ڈی این ایس، اپاچی ہینڈلرز، ٹرمینل انڈیکسز، کرون جابس، ایرر پیجز. یہ بھی جب ہم اپنا ویب سائٹ لائیو کریں گے، ڈیولپ کریں گے، اس ٹائم ان کی ضرورت ہوگی، اس ٹائم ہم آپ کو بتائیں گے. ابھی فی الحال کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. پاسورڈ اینڈ سیکیورٹی، جو آپ کے اکاؤنٹ کا یوزر نیم اینڈ پاسورڈ ہے وہ آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے اس کی. جنرل آپ جو ہے آئیڈیا اپنی ذہن میں بٹا لیں کسی پینل کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کانٹیکٹ انفارمیشن، آپ کا جو کانٹیکٹ انفارمیشن ہے وہ سب اس میں ہے، اس کو بھی آپ نے نہیں چھیڑنا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے چینج سٹائل، چینج لینگویج، یوزر مینیجر میں آپ کا جو اکاؤنٹ ہے جو آپ نے ادھر سے بنایا ہے یا جتنی بھی آپ کی ای میل ایڈریسز ہے وہ سب کچھ اس میں ہوں گے. اس کو بھی آپ نے کچھ خاص نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے ایز اٹ از چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے. باقی یہ جو اسکرپٹس ہیں یہ اسکرپٹس ہو گئے، یہ ٹرمینل اور ایڈوانس یہ لائٹ سپیڈ ویب کیسی جو ہے یہ چیز ہو گئی، اور یہ سافٹ ویئر یہ ہم آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے کہ اس کا یوز کیسے کرنا ہے ہم نے، اور ہم ایک سائٹ کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. امید ہے سی پینل کی جو بیسک ڈیٹیلز ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور بیسک جو ٹولز ہیں یا اسکرپٹس ہیں وہ بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس چیز کے لیے ہے. اور جو چیزیں ہم نے بتائی اس کا کوئی یوز ہی نہیں ہے، وہ آپ نے یوز ہی نہیں کرنی سالوں سالوں تک، ٹھیک ہے. جو چیزیں آپ نے یوز کرنی ہے وہ ہم نے فی الحال پینڈنگ چھوڑی ہے، وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ نے کون سا اسکرپٹ، کون سا ٹیمپلیٹ یا کون سا ٹول کیسے اور کب یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو امید ہے آج کے لیکچر میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تھرو واٹس ایپ، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.